बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की तसानीफ़। गालिब की पहचान अगरचे उनके दीवान उर्दू की वजह से है, लेकिन उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में भी बहुत सी किताबें और कुलियात नज़्म व नसर लिखे हैं। तो इसलिए आज मैं इन दोनों तसानीफ़ का जो उन्होंने फ़ारसी में भी लिखे और उर्दू में भी लिखी का मुकम्मल तारुफ़ पेश करूँगी। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने जो इस्तिफ़ादा किया है वो यूसुफ़ सलीम चिश्ती की शरह जो है शरह दीवान उर्दू उसका जो गालिब की उन्होंने शरह लिखी है उससे ज़्यादातर मैंने जो मटीरियल है वो लिया है। इसके अलावा शेख मोहम्मद इकराम की असारे गालिब से भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो इस्तिफ़ादा किया है। अच्छा जी, मिर्ज़ा गालिब ने फ़ारसी और उर्दू नज़्म व नसर में हस्बे ज़ैल तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं, जिनकी बदौलत उन्हें बक़ाए दुआम की नेमत हासिल हुई और दोनों ज़ुबानों के अदब में पेश बहा इजाफ़ा हुआ। तो सबसे पहले हम उनकी फ़ारसी तसानीफ़ देखते हैं। फ़ारसी तसानीफ़ सबसे पहली उनकी जो किताब है वो है महर नीम रोज़। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखने पर मामूर किया था। चनाचे हस्बुल हुक्म उन्होंने तैमूर के हालात से किताब का आगाज़ किया और अहदे हमायूं तक तारीख़ मुरतब की। यानी उन्हें जो मुग़ल सल्तनत है इनकी तारीख़ लिखने को कहा गया था और इन्होंने इनके जो जद्द अमजद तैमूर है वहाँ से लेकर हमायूं तक जो है वो तारीख़ मुरतब कर ली थी। ये किताब उन्होंने 1850 में लिखना शुरू की और इसका पहला हिस्सा 1852 में मुरतब हो गया। इसके बाद बादशाह ने इनको हुक्म दिया कि और ये हुक्म जो है उन्होंने अब हकीम हसन उल्ला ख़ां को दिया कि आगाज़ आफरनिश से तारीख़ लिखी जाए। चनाचे मिर्ज़ा की फरमाइश पर हकीम मज़कूर ने हज़रत आदम से लेकर चंगेज़ ख़ां तक के हालात पर मज़मून मुरतब कर दिया और जिसे मिर्ज़ा ने फ़ारसी का लिबास पहनाया। ठीक है जी, ये किताब तकरीबन जो है ये अभी अधूरी थी, नामुकम्मल थी। तो 1857 का गदर हुआ और ये काम दरमियान में ही रह गया। यानी महर नीमरोज़ के अंदर सिर्फ हमायूं तक के हालात मौजूद हैं, अगले बादशाहों के हालात जो है वो लिखे नहीं गए। अगली किताब है दस्तनबो। ये किताब इनकलाब गदर जो है जो जिसे हम जंग आज़ादी भी कहते हैं 1857 के हंगामा में लिखी गई, जिसमें मई सन 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक के हालात दर्ज हैं। इस किताब की ख़ुसूसियत यह है कि इसमें फ़ारसी के अलावा अरबी या किसी और ज़ुबान का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं। इस किताब का पहला एडिशन नवंबर सन 1858 में शाया हुआ और इस किताब में गालिब ने अपने भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ की वफ़ात का भी ज़िक्र किया है। तीसरी किताब सब्दे चीन। इस किताब के अंदर उनकी मुख्तसर जो ये छोटी सी किताब है, इसके अंदर उनकी मसनवी अब्रे गोहरबार, इसके साथ साथ उनके फ़ारसी के कत्तात कसायद और ख़तूत जो उनके फ़ारसी के कुलियात में दर्ज होने से रह गए थे शामिल हैं। यह मजमुआ सब्दे चीन के उन्वान से 1867 में शाया हुआ। अच्छा जी, अगली किताब है उनकी पंज आहंग। ये किताब जो है ये भी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, फ़ारसी में है, 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो फ़ारसी इंशा परदाजी के नमूने बयान किए गए हैं, लेकिन इन 5 हिस्सों के भी नाम हैं, जिनमें जो आहंग अव्वल है उसमें अलकाब व अदाब बयान किए गए हैं। आहंग दव्वम में मुस्तलहात व लुगात बयान हुई हैं। आहंग सिव्वम में अशार मुंतखब अज़ दीवान गालिब हैं। आहंग चहारम में तकारीज़ हैं और आहंग पंजम में मकातीब हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है फ़ारसी इंशा परदाजी के नमूने हैं और ये मुख्तलिफ़ 5 हिस्सों में मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो बातचीत हुई है। आगे जी इनकी किताब है काते बुरहान। इसका थोड़ा सा एक सिलसिला है तवील, जवाब दर जवाब का एक सिलसिला है जिसमें ये जो किताब आती है। काते बुरहान मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी ने फ़ारसी लुगत की एक किताब लिखी थी जिसका नाम बुरहान काते था।
1857 کے ہنگامہ میں مرزا کو اس کتاب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ انہیں اس کتاب میں بہت سی اغلاط نظر آئی تھیں، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراضات مرتب کیے اور 1861 میں اس کا پہلا ایڈیشن لکھنؤ سے شائع کر دیا۔ کلکتہ سے ایک شخص نے معید البرہان لکھی تو غالب نے اس کا جواب تیغ تیز میں دیا، یعنی کہ یہ ایک کتاب کاتب برہان لیدہ ہے، اس کا جواب جو ہے وہ یہ برہان کاتے کے جواب میں لکھی گئی، یہ بھی لغت کا ہی ایک سلسلہ تھا، لغت تھی، اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں تھیں جو غالب کو پسند نہیں آئی تھیں، تو غالب نے اس کا جواب میں کاتب برہان لکھا۔ اسی طرح ایک کتاب تھی معید البرہان، یہ بھی غالب کو پسند نہیں تھی اور غالب نے اس کا جواب جو ہے وہ تیغ تیز میں دیا، یہ بھی غالب کی کتاب ہے۔ اچھا جی، آگے ہے درفش کاویانی۔ اچھا جی، اس میں ایک تسلسل ہی ہے کاتب برہان کا۔ دیکھیں جی، مرزا نے کاتب برہان کا دوسرا ایڈیشن باضابطہ اعتراضات 1865 میں چھپوایا تھا اور اس کا نام درفش کاویانی رکھا تھا۔ آگے جی، فارسی کی اگلی کتاب ہے دعائے صبح۔ عربی زبان میں جو دعا الصبح حضرت علی سے منسوب ہے، اس کا منظوم ترجمہ مرزا نے اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر فارسی میں کیا تھا۔ یہ مثنوی جس میں 131 اشعار ہیں، مرزا کی زندگی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ دوسرا ایڈیشن حال میں رامپور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے متفرقات غالب۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1947 میں رامپور سے شائع ہوئی۔ اس میں کچھ خطوط، کچھ نظمیں اور مثنوی باد مخالف جو مرزا نے کلکتہ میں لکھی تھیں، یہ اس طرح کی چیزیں ملا کے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ آگے جی، نادرات غالب۔ یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھے۔ ان خطوط کو میر مہدی مجروح اور میر افضل علی نے جمع کیا، جن کو 1949 میں آفاق دہلوی نے کراچی سے شائع کیا۔ نکات غالب درکات غالب۔ ماسٹر پیارے لال اشوک کی درخواست پر مرزا نے 2 مختصر رسالے مرتب کیے تھے۔ نکات غالب میں فارسی صرف کے قواعد اردو میں لکھے اور نکات میں اپنے 15 فارسی مکتوبات 5 آہنگ سے منتخب کر کے درج کیے تھے۔ یہ کتاب 1867 میں دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ آگے جی، کلیات نظم فارسی۔ مرزا کا فارسی کلام میں خانہ آرزو کے عنوان سے 1835 میں مرتب ہو چکا تھا، مگر اس کا پہلا ایڈیشن 1845 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن جس میں 1859 تک کا فارسی کلام بھی موجود ہے، 1863 میں شائع ہوا۔ تیسرا ایڈیشن 1893 میں اور پھر چوتھا 1944 میں شائع ہوا۔ یہ ضخیم دیوان 10,000 اشعار اور تقریباً 350 غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں طویل نظمیں، قصائد اور غزلیں شامل ہیں۔ اچھا جی، اس کلیات نظم جو فارسی ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو لالۂ صحرا کہا گیا ہے اور یہ جو تقسیم ہے یہ شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب آثار غالب میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا حصہ لالۂ صحرا کے نام سے ہے، اس میں فارسی کا وہ کلام شامل ہے جو کلکتہ کے سفر پر جانے سے پہلے لکھا گیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ غالب نے اردو سے پہلے فارسی میں لکھنا شروع کر دیا تھا اور تقریباً انہوں نے 12-13 سال کی عمر میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور سفر کلکتہ کیونکہ ان کا 1826 میں ہوا، 26-27 میں ہوا، تو اس سے پہلے جتنا بھی ان کا کلام تھا وہ اس کلیات میں ہے، لیکن اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ لالۂ صحرا ہے۔ گلرانہ، اس میں فارسی اور اردو کے وہ اشعار شامل ہیں جو سفر کلکتہ کے بعد لکھے گئے، اور میں خانہ آرزو، اس میں بھی فارسی کے بہترین اشعار کلکتہ سے واپسی پر جو ان کی بہترین جو ان کا انتخاب ہے، غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں، وہ اس کے اندر ہیں، اس کو میں خانہ آرزو کہا گیا ہے۔ آگے کلیات نثر فارسی۔ اب اس کے اندر ان کی 3 کتابیں ہیں جس میں مہر نیمروز، دستنبو اور سبدچی ہے۔ ان تینوں کو ملا کے، کیونکہ یہ نثر کی کتابیں تھیں، ان تینوں کو ملا کے ان کا یہ کلیات نثر فارسی جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔
اچھا جی، آگے ہے اردو کی تصانیف۔ اس میں جی ان کی جو پہلی کتاب ہے اس کا نام عود ہندی ہے۔ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ مرزا کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ 1868 میں میرٹھ سے شائع ہوا تھا اور اس میں 162 خطوط ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی، اور اس کے اندر کتنے خطوط ہیں؟ 162۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے ان کا اردو معلیٰ ہے۔ یہ بھی ان کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ مارچ سن 1869 میں شائع ہوا۔ دوسرا حصہ مشمول حصہ اول 1899 میں مولانا حالی کے اہتمام سے شائع ہوا اور اس میں 472 خطوط شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے مختلف خطوط بھی چھپتے رہے، جن میں مکاتیب غالب، یہ جی دربار رامپور سے مرزا کی خط و خطابت 12 سال تک رہی۔ محترم مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی ناظم کتب خانہ ریاست رامپور نے ان تمام خطوط کو مکاتیب غالب کے نام سے پہلی مرتبہ 1937 میں شائع کیا۔ 5واں ایڈیشن باضافہ حواشی و مفیدہ کے 1947 میں شائع ہوا۔ پھر ان کے بعد جی ان کی پہچان، ان کا دیوان اردو، اس میں تھوڑا سا میں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ جو مرزا غالب ہیں ان کو دراصل اپنے فارسی کلام جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا، اس پہ ناز کرتے تھے، بلکہ وہ اس کے لیے کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک شعر میں نے لکھا، وہ کہتے تھے فارسی بیں تبا بینی نقشہائے رنگ رنگ بغض از مجموعہ اردو کے بے رنگ من است، یعنی کہ میرا جو اردو کا مجموعہ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے رنگ ہے، وہ مجھے بے رنگ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو فارسی کا میرا کلیات ہے یا میرا فارسی کا جتنا بھی کلام ہے اس کے اندر مجھے نئے نئے رنگ، نئے نئے نقش جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور اس میں جی لکھا گیا ہے کہ لیکن کرشمہ تقدیر دیکھو کہ ان کی شہرت اسی مجموعہ اردو کے بدولت ہوئی جس کو وہ بے رنگ کہتے تھے۔ جب انہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم اور دوسرے دوستوں کے مشورے سے اپنا رنگ سخن بدلا تو اپنے کلام کا خود انتخاب کیا اور یہی انتخاب پہلی مرتبہ 1841 میں شائع ہوا۔ اچھا جی، اب غالب کی زندگی میں ہی ان کا جو دیوان اردو ہے وہ 5 دفعہ شائع ہو چکا تھا۔ اس پہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی اور اس میں بتاؤں گی کہ جتنا دفعہ بھی وہ شائع ہوا وہ کس کس نے شائع کیا اور اس میں کتنے اشعار کی تعداد کتنی ہے، وہ سارا میں علیحدہ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، قادر نامہ۔ جی قادر نامہ بیسیکلی ایک لغت ہے، مثنوی کی حیات میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عارف کے بچوں کے لیے مرزا نے 8 صفات کا یہ مختصر رسالہ تصنیف کیا تھا۔ اب عارف آپ کو پتہ ہے ان کا لیپالک بیٹا تھا۔ یہ مثنوی حیات میں ہے جس میں خالق باری کی طرز پر فارسی لغات کا مفہوم، یعنی کہ جو فارسی کے لفظ ہیں ان کا اردو میں لکھا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ سارا شاعری کا ہے۔ فارسی لغات کا مفہوم اردو میں حاضر کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو لفظ فارسی ہے اس کا اسی کے ساتھ ہی اردو میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ قادر اللہ اور یزداں ہے خدا۔ ٹھیک ہے، یزداں فارسی اور خدا اردو ہے۔ نبی مرسل پیغمبر رہنما، ہے نبی مرسل پیغمبر رہنما۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جی یہ غالب کی جو تصانیف ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ غالب کی تصانیف کے حوالے سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔